अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान किस्त नंबर 19। कहाँ है वो जो तुम्हें महफूज रखने के दावे करता था, जो तुम्हारे लिए इस दुनिया को तहस नहस कर सकता था। बुलाओ इससे। इस खूबरूप शख्स ने उसे बालों से जकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबले किया। एक इशारे पर उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ की आगोश से घसीट कर दूर कर दिया गया। वो डरता सहमता एक कोने में लगा इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। तुम एक घटिया इंसान हो, एक नीच और गलीज जानवर। तुम जैसे लोग खुद को खुदा समझते हो, मगर ये नहीं जानते कि जब इसकी पकड़ तुम सब पर गालिब होगी तो तुम सब नीस्तो नाबूद हो जाओगे। अब इसकी बात के इख्तिताम पर उसके करीब एक खड़े शख्स ने खंजर की नोक इसके गर्दन पर रखते एक लंबी सी केर खींची। माँ! वो दर्द की शिद्दत से चिल्लाई तो कोने में दबका बैठा बच्चा व मासूम पूरी शिद्दत से चिल्लाया था, माँ! इस मजबूर शख्स की आंखें एकदम से खुली। वो एक गहरी सांस भरता दोनों हाथों को सर पर रखे जोर से आंखें मीच गया। वो ड्रेसिंग मिरर के करीब खड़े उसे यूं अचानक उठते देखकर उसकी तरफ मुड़ी। सुल्तान ने सर से हाथ हटाते अपने आसपास देखा। वो वहां नहीं थी। ईशा! सुल्तान ने जोर से उससे पुकारा। जी, मैं यहाँ हूँ। वो तेजी से उसके करीब आई। सुल्तान ने बाजू से खींचकर उसे करीब लटाते उसकी आगोश में छुपते अपने हिसार इसके गिर्द तंग किया। वो तेज तेज सांसें भर रहा था, जबकि वो उसे यूं अचानक इतना हाइपर होते लगी यकीनी से देख रही थी। अब्दुल, क्या हुआ? आप ठीक है? वो इसका चेहरा उठाए उसे देख रही थी। सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत के बावजूद इसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इसके वजह चेहरे को भिगो रहे थे। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही अब्दुल। ईशा ने इसके कंधे पर हाथ रखते उसे दूर होना चाहा, मगर सुल्तान ने अपना हिसार मजीद तंग किया। मत जाओ प्लीज़, यहाँ मेरे पास रहो, मत जाओ। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह उसकी आगोश में खुद को छुपाए गहरी सांसें भर रहा था। मैं यहीं हूँ आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी तरफ देखें। ईशा ने इसका चेहरा थाम कर मुकाबला किया। क्या हुआ आपको? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? वो अपने स्कार्फ के पल्लू से इसका चेहरा पोंछ रही थी। बस कुछ देर यूं ही रहो, बस यहाँ मेरे पास, मैं यहीं हूँ। वो उसे अपनी आगोश में छुपाती अपना हिसार तंग कर गई तो इस मजबूर शख्स के वजूद में एक सुकून नमूदार हुआ, जिसे महसूस करता वो आंखें मूंद गया। वो बेयकीनी से कभी इसके रवैये को सोचती उसे देख रही थी, जो आंखें बंद किए पुरसकून महसूस कर रहा था। अचानक क्या हुआ इससे? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। मेरे अब्दुल। कुछ देर बाद उसके धीरे से पुकारने पर सुल्तान ने आंखें खोलते उसके चेहरे की तरफ देखा। आप ठीक है? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। क्या हुआ था यूं अचानक? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा था? वो फिर से उसने अपना सर अस्पात में हिलाया। बस ख्वाब ही तो था, इतना परेशान हो गए आप? ख्वाब सच थोड़ी होते हैं। उसके रुखसार पर अपना हाथ रखे धीरे से बोली। कुछ ख्वाब बनकर हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जो अजियत देते हैं, जिनसे तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। वो बेबसी से बोल रहा था। वो इस मजबूर शख्स को बेबस देख रही थी। मेरे होते ऐसा क्या हो सकता है? आपको जब भी तकलीफ हो, आप यहाँ मेरी आगोश में छुप जाया करें, और फिर आप अपना सारा दर्द और तकलीफ खुद से दूर होता देखेंगे। उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम तो सुकून हो, मेरे हर दर्द की दवा, मेरे हर जख्म का मरहम। 100%। वो मुस्कुरा कर कहती अपना स्कार्फ खोलकर इसके गिर्द फैला गई। आप सो जाएं, अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त है। मैं यहीं हूँ आपके पास। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहलाती पुरसकून कर रही थी, और वो किसी की ना सुनने वाला एक बेकाबू बेरहम इंसान इन खूबसूरत अल्फाज पर खुश होता किसी छोटे से बच्चे की तरह इसके आंचल में छुपा इस सकूनदार आगोश में एक दफ़ा फिर सो चुका था। वो छोटी सी लड़की अब अपनी उम्र से कदरे बड़ी लगती थी। बेढंगे से कटे इसके वो प्यारे से बाल इसकी कमर पर झूल रहे थे। अपने सामने लगे फूलों को देखती वो चेहरे पर बिना कोई तासुर लिए बैठी थी। इतनी सी ही उम्र में अपनी ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म होती मालूम होती थीं। उसने एक निगाह अपने हाथों पर दौड़ाई। दाएं हाथ पर चोट का निशान, वो काफ़ी गहरा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके खोलती एक गहरी सांस भरी। हिना की नज़र बेख्तियारी मेन गेट की तरफ बढ़ी, जहाँ शिफा आंटी एक शख्स से बात करने में मसरूफ़ थी। वो शख्स इसको पहले भी वहाँ पर देख चुकी थी। शिफा आंटी के चेहरे पर बेजारी और गुस्सा देखकर वो मुतज़ब्ज़िब सी होती इस खूबसूरत शख्स को देख रही थी, जो दोनों हाथ जोड़े किसी मुजरिम की तरह खड़ा फरियाद कर रहा था। वो कभी इस शख्स को देती तो कभी शिफा आंटी को, जो कतरे गुस्से से इससे मुखातिब थी। एक गहरी सांस भरती वो अंदर की जानिब चल दी। अरे हिना, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें किचन में हर जगह ढूंढ रही थी। गुलफाम हमेशा की तरह नरम लहजे में इससे मुखातिब थी। बस यहाँ बाहर ही थी, थोड़ी हवा ताज़ा खाने गई थी। ओह अच्छा, ये सब छोड़ो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ।
وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے ملو ہے نا، یہ فدار ہے۔ ہینا نے ایک نگاہ اس 9 سال کی لڑکی پر دوڑائی۔ گول گول آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ بھورے گھنگریالے بالوں والی لڑکی اسے کافی پرکشش لگی۔ وہ اس مشترکہ کمرے میں بیڈ کے اوپر والے حصے سے جڑے بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں کتاب تھامے پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہینا کو دیکھتے وہ اپنی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی بیڈ کے کنارے لگی چھوٹی سی سیڑھی اترتے اس کے قریب آئی۔ مرحبا، بیوٹیفل۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہینا کی طرف بڑھایا جس نے اس پھیکی سے مسکران لیے تھاما۔ مرحبا ہینا، اب تم یہ کمرہ فدار کے لیے ساتھ شیئر کرو گی اور مجھے یقین ہے وہ تمہاری بہت اچھی دوست بنے گی۔ گلفام جھک کر اس کے کان کے قریب ہوتی دھیرے سے بولی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے غائب ہوئی۔ وہ اسے اگنور کیے ونڈو کے پاس پڑے اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اپنی وہ چھوٹی سی ڈائری کھولی۔ وہ اس کے کچھ زرد پنے پلٹ کر مطلوبہ پنے تک آئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے قریب کھڑی سر جھکائے اپنی گول گول آنکھوں سے اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شفا آنٹی نے بتایا تھا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی، تو کیا تم میری دوست بنو گی ہینا؟ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی۔ میں دوست نہیں بناتی، سوری، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی ڈائری کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں آج ہی تو آئی ہوں اور ہر کوئی اتنی جلدی دوست بنانے میں ہچکچاتا ہے۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گی۔ ویسے تم بہت پیاری ہی ہو نو۔ وہ مسکرا کر کہتی اپنا چشمہ واپس پہنتی بیڈ کی سیڑھیاں چڑھتی اپنی کتاب تھامے بیٹھ گئی، جبکہ اس کی نگاہ اس سنجیدگی سے لڑکی پر ٹکی تھی۔ وہ پیاری سی لڑکی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بہت غور سے اس خروش شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ہاتھ میں فائل تھامے ایک سائڈ پر لیپ ٹاپ رکھے کبھی فائل کو دیکھتا تو کبھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا۔ وہ اسے تسلی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ سے دیکھا۔ بس 2 منٹ، وہ مسکرا کر کہتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ عبدر جی گڑیا، وہ نگاہ اسکرین پر جمائے بولا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس کے الفاظ پر سلطان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ بس ایسے ہی پوچھا۔ آپ سچ میں ٹھیک ہے نا؟ امر انسان ٹھیک ہی رہتے ہیں، کہ اتنا بھی نہیں جانتی؟ وہ مسکراہٹ دباتا بولا۔ آئی سی، امر انسان، اور یہی امر انسان کچھ دیر پہلے ایک 3-4 سال کے بچے کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ تب اس کی امرتا کہاں غائب تھی بھلا؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے آئیبرو اٹھائے بولی۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ تم ہو نا اس 3 سال کے بچے کو سنبھالنے کے لیے؟ وہ مسکرایا۔ آپ نے سچ میں تھوڑے ہلے ہوئے ہیں عبدر، سچ میں، تمہیں اب پتہ چلا؟ آفرین۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ مسکراتی ہوئی نام میں گردن ہلاتی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ اب اپنا کام مکمل کیے اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ ہر کام میں مدد کرواتا اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آج آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ شادی کے اگلے دن بھلا کون سا شوہر آفس جاتا ہے پاگل لڑکی، ہلی ہوئی ہو تم بھی نا۔ وہ ہنسی۔ ظاہر ہے اب آپ کی سنگت کا اثر تو پڑے گا نا، وہ معصومیت سے کہتے کھانے سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ کھانا کھاتے بولا۔ شادی کے اگلے دن آفس نہیں جانا مگر ان خطرناک کاموں کے لیے جانا ہے، واہ آپ کے اپنے رولز ہیں۔ وہ برتن سمیٹتی بیزاری سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ کسی خطرناک کام کے لیے جا رہا ہوں؟ وہ مسکرائے۔ ارے ظاہر ہے نا، اب آفس نہیں جائیں گے تو بھلا اب آپ کو اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ سلطان اس کے ہاتھ سے برتن دے کر ایک طرف رکھتا اپنے حصار اس کے گرد تنگ کر گیا۔ میری چھوٹی سی چڑیل، اپنے اس بدی سے دماغ کو اتنا خرچ نہ کیا کرو۔ پھر بتائیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آفس کے ہی ایک کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اپنی عادت کے برعکس نرمی سے بول رہا تھا۔ اچھا پھر آپ مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دیں گے نا؟ میں یہاں پر اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ میں یہاں وہاں جانا اچھا لگتا ہے مجھے، اور واپسی پہ پک کر لیجیے گا۔ جیسے آپ کہیں میڈم، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرائی تو اس مضبوط شخص نے جھک کر اپنے پسندیدہ ڈمپل کی نظر اتاری۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی مسکراتی ہوئی ایک سائڈ سے نکل گئی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک گہری سانس بھری۔ پیلے رنگ کے حجاب میں مقید وہ معصوم سا چہرہ بہت خوبصورت اور پرنور لگ رہا تھا۔ سلطان نے اسے گہری نگاہ سے نہارتے دل ہی دل میں اپنی پیاری سی گڑیا کی نظر اتاری۔ وہ اس چھوٹی سی شاپ کے باہر کھڑی دل سے مسکرا رہی تھی۔ آخر پھول اور وہ خاتون اسے دل سے عزیز تھے۔ دھیان سے جائیے گا اور جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ ایک مسکراہٹ لیے کہتی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ سلطان نے اس کی کڑائی تھامتے اسے روکا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے، ایک گہری سانس بھری۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے آئیبرو اٹھا کر اسے مخاطب کیا۔ تھوڑی سی انرجی چاہیے محترمہ،
اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ذرا اپنے اس نکمے شوہر کو آج کا پورا دن گزارنے کے لیے تھوڑی سی انرجی فراہم کر دیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولا، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی بولی، بڑی ہی نکمی ہو قسم سے۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے اس کے گرد حصار تنگ کرتے اس کے کندھے پر سر رکھتے اسے دل فریب مہک کو اپنے وجود میں اتارا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی پورے دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو تھامے شریر سا مسکرا رہی تھی۔ اسے ہنوز اسی پوزیشن میں دیکھتے عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دور ہونا چاہا۔ سلطان نے حصار مزید تنگ کیا، میرے خیال سے اتنی کافی ہے۔ بس تھوڑی سی اور کچھ پل سکون کے اپنے وجود میں اتارنے کے بعد وہ مضبوط شخص سے گہری سانس بھرتا اسے آزاد کر گیا۔ عائشہ نے دور ہوتے ایک نگاہ اس پر دوڑائی، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گا میری نکمی بیوی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر انگلی رکھتا مسکرایا، جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ چل دیا، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ایک گہری سانس بھرتی اس پر نور شاپ میں داخل ہوئی، جہاں اس کی نظر اس کے ہی جتنی دو لڑکیوں پر پڑی۔ ایک درمیانی قد کی لڑکی نے ہاتھ میں خوبصورت سا ٹیولپس کا بکے پکڑا تھا، جبکہ دوسری والی گل خاتون کو بکے بناتے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مرحبا، عائشہ نے چہک کر کہا۔ ایرگل آنٹی نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا، خوبصورت سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ مرحبا، خوش آمدید میری پیاری بیٹی۔ وہ بکے ایک طرف رکھتی اس کے ہاتھ تھامے شاپ کے اندر لائیں میں کر دیتی ہوں۔ وہ ادھورا پھولوں کا بکرے پکڑے اسے مکمل کر رہی تھی۔ مرحبا، غزل، درمیانے قد کی لڑکی نے ایک نگاہ سے اسے دیکھتے کہا۔ مرحبا۔ اس نے وہ بکے مکمل کر کے اسے تھمایا تو وہ دونوں پے کرتی عائشہ پر ایک گہری نگاہ ڈالتی شاپ سے باہر نکلی۔ ارے میری جان، تم اکیلی ہی آئی ہو کیا؟ تمہارا شوہر؟ ارے کسی ضروری کام سے جانا تھا اسے ماں، وہ مجھے واپسی پر پک کر لیں گے، ابھی چھوڑ کر گئے۔ اچھا، آپ بتاؤ ذرا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی اسے لیے کونے میں بنے بینچ پر لے بیٹھی۔ تمہارے اس پیارے چہرے کی اس رونق اور تازگی کو دیکھ کر میں دل سے خوش ہوں میری پیاری بیٹی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، اور دیکھو ذرا، یہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ رویوں، احساس اور خلوص کے محتاج ہوتی ہے۔ جہاں اسے یہ سب ملے یہ وہیں پر ہی اپنا سب کچھ تیاگ دیتی ہے۔ خوش ہونا؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ میں یہ خاص بن گئی ماں، اس شخص نے مجھے بہت قیمتی بنا دیا، اتنا قیمتی کہ مجھے اپنا آپ نایاب لگنے لگتا ہے۔ جب محبت کے بدلے مجھے اس شخص سے بے شمار محبت ملتی ہے تو میرے اندر ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ایرگل اسے یوں مسکراتے دیکھ کر اپنی ویران زندگی میں کھلتے پھول پروان چڑھتے محسوس کر رہی تھی۔ سدا ایسے ہی خوش اور مطمئن رہو، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے میری بچی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہی مطمئن ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا پسندیدہ کام پھولوں کو ترتیب سے سیٹ کر انہیں ٹھیک کرنے میں مصروف ایرگل سے ڈھیر سارے باتیں کر رہی تھی۔ اپنا حجاب اتار کے گلے میں ڈالے وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ شاپ کے دروازے پر لگی گھنٹی نے شور مچایا۔ عائشہ اور ایرگل نے بیک وقت دروازے پر دیکھا۔ ایک 30 سے 32 سال کا نوجوان، سفید رنگ کا شلوار کرتا پہنے، گلے کے گرد اجرک باندھے اپنی مخصوص پرسنالٹی لیے شاپ کے اندر داخل ہوا۔ عائشہ نے ایک نگاہ اسے دیکھا، اپنے گلے سے اسکارف اتار کر سر پر اوڑھے۔ ارے خوش آمدید میرے بچے، آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ مرحبا۔ اس نے قریب آتے سر جھکایا۔ ایرگل خاتون نے بڑھ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ایک نگاہ عائشہ کی طرف دیکھا جو سب نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی، سب خیریت ہے؟ وہ ایرگل سے مخاطب تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میں یہاں میرے بچے، اور یہاں سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ ہولیا کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو جانتی ہیں اسی کی وجہ سے یہاں آنا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی جانتی ہوں، میری بچی تو میں یہاں بھیجتی ہوں، ورنہ تم مصروف آدمی کہاں اس بوڑھی خاتون کو دیکھنے آؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی عائشہ کی طرف آئی۔ عائشہ ذرا میری مدد کرنا، ان کو بہت سارے پھول چاہیے، یہ سب ایک طرف سے نکال کر گلدان میں سیٹ کرنے ہیں۔ وہ ایرگل کی بات سنتی حیرانی سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک پرکشش پرسنالٹی لیے وہ موبائل فون کی اسکرین میں جھانک رہا تھا۔ اتنے زیادہ؟ عائشہ نے حیرانی سے کہا۔ ہاں میری بچی، ایک اور بھی ہے، تمہارے جیسے پھولوں کی دیوانی، اسے پھول بہت پسند ہے، اس لیے یہ جناب یہاں آتے ہیں۔ ایرگل نے مسکرا کر کہا۔ عائشہ کی نگاہ اس شخص پر ٹھہری۔ اس خوبرو شخص نے ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ان براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ ایک بہت مضبوط شخصیت کا حامل شخص تھا۔ وہ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے گلدانوں میں پھول لگاتی بہت محنت سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آخر کچھ دیر رک کر وہ اپنا موبائل جیب میں رکھتا آگے بڑھا۔ لائیں، میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے آفر پر ایرگل نے ایک حیران نگاہ اس پر دوڑائی، مگر اگلے ہی پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ ایرگل ان سے کچھ فاصلے پر مختلف پھولوں کو اکھاڑ کر ان طرف بڑھاتی، وہ دونوں انہیں گلدان میں مٹی کے بیچ گاڑتے۔ آپ کو یہاں پہلی دفعہ دیکھا تھا، آپ کی تعریف؟
एक भारी और काफ़ी पुरकशिश आवाज़ ईशा के कानों से टकराई। आई तो बानचान सी थी, मगर अब इस जगह दिल लग चुका है और वो खातून मेरी माँ है। इसके आखिरी अल्फाज में स्ट्रॉन्ग शख्स के संजीदा चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नुमायां हुई। वो सैरीन नीली आंखों वाला स्ट्रॉन्ग शख्स शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुस्कुराया था, और ये मुस्कुराहट इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़ब्त करने वाला अमल होने वाला था। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी के पिछले हिस्से में ढेर सारे फूल रखता इर्गल की इजाज़त तलब करता। एक निगाह इस प्यारी सी लड़की पर भरपूर दौड़ाता वहाँ से जा चुका था, मगर वहाँ इस छोटी सी शॉप में नीली आंखों वाले संजीदा शख्स की एक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी। वो टेबल के करीब झुके सामने पड़े रिबन्स को एक बॉक्स में डाल रही थी कि वो खूबसूरत खुशबू इसकी सांसों से टकराई। वो बिना मुड़े मुस्कुरा दी। आ गए आप? सुल्तान, जो कि बिना कोई आवाज़ किए बहुत मोहतात पाँव उठाता उससे कुछ फासले पर खड़ा था, अचानक आईब्रो उठाकर उससे देखा। और तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कोई आवाज़ भी नहीं की। वो करीब आता इसके हाथ थाम कर कंधों पर रख चुका था। ज़रूरी नहीं कि आपको यह हर्ट करे, मुझे तभी आपकी आमद की खबर हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपके आने की खबर देती हैं। वो मुस्कुराई। अच्छा, ज़रा रोशनी डालना। कौन सी चीज़ें हैं वो? आपको क्यों बताऊं? वो शरारत से मुस्कुराई। सुल्तान ने झुककर प्यारा सा डिम्पल लबों से छुआ। वो एक पल में फासले पर हुई। अब दूर, हम यहाँ किसी और के घर में हैं। वो तीखी निगाह से उसे देखती रुक मोड़ गई। तुम्हारे मुताबिक तो तुम्हारी माँ का घर है, तो फिर अपना ही हुआ ना? वो उसकी पुश्त पर खड़ा अपना हिसार तंग कर गया। हटे ना, क्या कर रही हैं? वो अभी आती होंगी। वो दरवाजे की तरफ झुककर देख रही थी। हाँ, तो मैं इनके किसी कस्टमर को अपनी बाहों में लिए थोड़ा खड़ा हूँ। हलाल की बीवी हो मेरी, और मैं अपनी बीवी को गले लगा सकता हूँ, और वो देख भी लें तो क्या? वो करीब हुआ। आपका दिमाग ना वाकई हिला हुआ है। हटे। वो इसके सीने पर हाथ रखती फासले पर हुई। तुम्हारी संगत का असर है ना, मेरी निकम्मी बीवी। वो मुस्कुराहट दबाता बोला। एरगुल खातून ने दरवाजे पर नॉक की तो बेवक्त दोनों ने देखा। माशाल्लाह, खूबसूरत जोड़ा। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, आमीन। ईशा समेत एरगुल ने कहा। मरहबा। वो झुका। एरगुल ने उसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से दोनों को देखा। इजाज़त दे। वो कहता नाजुक से कलाई थाम चुका था। खैर से जाओ मेरे बच्चों। वो मुस्कुराई। अपनी प्यारी माँ से गले मिलते हुए उसके हमरा इस छोटी सी शॉप से बाहर निकली। वेट बॉस, सुल्तान ने आईब्रो झुकाकर कहा। सीधा घर? वो कहती गहरी सांस भर गई। सीधा घर? ठीक तो हो? बस थोड़ा सा थक गई हूँ। अब रेस्ट? सुल्तान ने अपना कंधा उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाकर उसे इशारा किया। एक भरपूर मुस्कुराहट ली उसकी सुकून दे जगह पर सरकती मुतमईन हुई। वह मजबूत शख्स इसके सर पर हाथ रखे धीरे धीरे थपक रहा था। सुल्तान अपनी जेब से कैंडी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मूड फ्रेश करो। वो मुस्कुराकर उसे थाम गई। शाम ने अपने पैर फैलाए तो तुर्की की सड़कों को रोशनियों ने अपनी आगोश में लिया। सड़कों पर नस्ब चकमकाती रोशनियां रात को दिन बनाए हुए थी। सुल्तान ने एक निगाह से देखा, वो सो चुकी थी। अब वो जल्दी नहीं उठने वाली थी। एक छोटी सी गली की नुक्कड़ पर गाड़ी रुकी। सुल्तान उसे बाहों में भरे अंधेरी गली के इख्तिताम पर बने एक छोटे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते उसे एक मुख्तसर से बेड पर लिटाते उसके करीब बैठा उसका हिजाब दुरुस्त कर रहा था। तो आखिर पहुंच ही गए। एक कांपती सी आवाज़ सुल्तान के कानों से टकराई। और अब जितनी जल्दी हो सके अपना काम मुकम्मल करो, इससे पहले कि यह उठ जाए। बस 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। वो कहकर वो कबड़ी खातून एक खुशनुमा कमरे की तरफ बढ़ी। बस थोड़ा सा दर्द होगा मेरी गुड़िया, बस थोड़ा सा। फिर इसके बाद तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकेगा। वो उसके रुखसार पर हाथ की पुश्त धीरे से रब करता बोले। इतने में एक औरत एक ट्रे हाथ में थामे उसके करीब आई। सुल्तान उठकर ज़रा फासले पर हुआ। उस एक औरत ने अपना काम शुरू किया। एक हल्का सा औजार इसके जबड़े से टकराया तो वो शहजादी एक पल को हिली कि सुल्तान 1 मिनट में इसके करीब बैठते उसे थाम गया। ज़रा आराम से, मैं नहीं चाहता उसे तकलीफ़ हो। अरे जेंटलमैन, बस ज़रा सी तकलीफ़ तो होगी, वो बर्दाश्त कर लेगी। तुम बर्दाश्त करना सीखो। मुस्कुराकर कहती वो कबड़ी औरत अपने काम में फिर से लग चुकी थी और मजबूत शख्स रुख मोड़े खड़ा इस सीन को देखना नहीं चाहता था। वो देखता तो उसे तकलीफ़ होती। अपना काम मुकम्मल करने के बाद निगाह इन दोनों को देखती मुस्कुराकर धीरे धीरे चलती अपने मतलूबा कमरे में जा चुकी थी। वो मजबूत शख्स अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बीवी के जबड़े से निकलता हल्का सा खून देखकर तड़प उठा था। अपनी शर्ट के कफ से उसने खून साफ किया। गहरी सांस भरता उसे बाहों में भरे। अब वो वहाँ से निकल चुका था। सोती हुई मासूम सी शहजादी अगर होशो हवास में होती वो तकलीफ कभी ना बर्दाश्त करती। सुल्तान ने उसे अपनी मजबूत आगोश में भरा।
ایم سوری گڑیا، مجھے معاف کرنا مگر یہ ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف ہو، اس لیے یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کے ماتھے پر لپ رکھتا آنکھیں موند گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے خود میں چھپائے اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، جو وہ پیاری سی لڑکی حواس میں نہ ہوتے برداشت کر چکی تھی۔ سلطان نے اس کے رخسار پر پیشانی ٹکاتے گہری سانس بھری۔ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا عائشہ، کوئی نہیں، اب تم چاہے جہاں بھی رہو۔ آئی ول فائنڈ یو۔ وہ مضبوط شخص اپنی جگہ پر چہرہ چھپاتا آنکھیں موند گیا۔ شہ اور مات۔ وہ طنزیہ مسکرایا تو مقابل شخص کے چہرے پر سکون نمودار ہوا۔ کیوں؟ تم جان بوجھ کر ہارے، آخر کیوں؟ کبھی کبھی ہار جانا بھی مطمئن کرتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی بات جیسی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تو اس نیلی آنکھوں والے نے اسے بغور دیکھ رہا۔ انسان بن رہے ہو، کوئی خاص وجہ؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ قسمت۔ وہ سامنے پڑے شطرنج کے ڈاٹس میں سے کوئن کو تھامتا دھیرے سے بولا۔ تو تم اپنی قسمت خود لکھنے کے عادی ہو؟ بقول تمہاری جیت ہمیشہ کنگ کی ہوتی ہے، تو اس اچانک تبدیلی کی وجہ؟ وہ مسکرایا۔ تم نہیں سمجھو گے۔ یہ احساس روح کو جا چھوتا ہے اور بہت بے رحمی سے خود کو جکڑ لیتا ہے۔ اس سے جان چھڑانا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ کوئن کے ڈاٹ کو ہاتھ میں گھما رہا تھا، جبکہ مقابل نیلی آنکھوں والا وہ اسٹرانگ شخص ماتھے پر انگلی سے لکیریں کھینچتا کچھ تو سمجھ چکا تھا۔ تو اب آگے؟ اس نے اسے مزید بولنے پر آمادہ کیا۔ ابراہیم پر نظر رکھو، ایک بھرپور نظر۔ کہاں ہے، کہاں جائے گا، کس سے ملے گا؟ ایک خبر چاہیے مجھے۔ سلطان نے اپنی یہ بات مکمل کرتے کوئن کے ڈاٹ کو پیڈ پر پھینکا۔ مل جائے گی، بے فکر ہو۔ نیلی آنکھوں والا نے اپنے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے غائب ہوا۔ مرحبا جوانو۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ نوجوان اس پرکشش کمرے میں داخل ہوا۔ مرحبا، ہمیشہ کی طرح لیٹ؟ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ معذرت بھائی، نئی کمپنی ہے تو ذرا دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے یگیت نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس مغرور شخص نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ لب دباتا اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا گیا۔ بھائی جان، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تمام بکس مجھے ایک ہی فارم میں چاہیے، اور آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ درمیانے قد کی لڑکی تیزی سے کمرے میں داخل ہوتی سامنے پڑی کرسی کو نظر انداز کرتی جا کے ٹکرائی، مگر اس کے گرنے سے پہلے ہی وہ خوبرو پینٹ کی جیبوں میں جو ہاتھ ڈالے کھڑا تھا تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ اوہ! وہ سنبھلتی ہوئی ہاتھ میں پکڑی بک زمین پر پڑی دیکھ کر اسے نظر انداز کرتی ایک جھٹکے سے اسے بازو اپنے کندھے سے جھٹکتی زمین پر بیٹھتے بکس اٹھانے لگی۔ کیا ہوا ہولیا؟ ذرا دھیان سے۔ وہ اسٹرانگ شخص اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا کرتی ہو پاگل لڑکی، چوٹ لگ جاتی تو؟ کبھی تو اپنی آنکھیں کھول کر چل لیا کرو۔ پیارے بھائی جان، میں اپنی آنکھیں کھول کر ہی چلتی ہوں، پر آپ اتنے بڑے ہو گئے، مگر آپ بھی مجھے لگتا ہے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب بکس ایک ہی فارم میں لانی ہے، مگر یہ سب الگ الگ ہیں، اب میں انہیں کیسے پڑھوں گی؟ وہ ناک سکیڑے غصے سے اپنے سامنے گھٹنوں کے پل بیٹھے اس نیلی آنکھوں والے ڈر شخص سے مخاطب تھی۔ وہ بیزاری سے ماتھے پر انگلی پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے یگیت نے ایک بھرپور نگاہ اس درمیانی قد کی لڑکی پر دوڑائی۔ باب کٹ بال جو کندھوں تک بمشکل پہنچ رہے تھے، وہ ایک عام شکل صورت کی لڑکی تھی۔ اوہ، یہاں تو مہمان آئے ہیں۔ سلطان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت عرصے بعد دیکھا آپ کو۔ وہ چہک کر اپنے سے کچھ فاصلے پر براجمان اس خوبصورت شخص کو دیکھتی بولی جو اپنا تمام تر پرسنالٹی لیے موبائل فون میں جھانکنے میں مصروف تھا۔ آئی ایم فائن ہولیا، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے ایکسٹرا پروٹیکٹیو دوست کے ہوتے بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی طرف اشارہ کیے بولی جو اس کے ہاتھ سے بکس پکڑے انہیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان کو باتیں کرتا دیکھ وہ ایک کونے میں کھڑا ایک بروچ کا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ سب دوستوں کی باتیں مکمل ہو گئی ہیں تو میں بیٹھ جاؤں کیا؟ آخر وہ چڑھ کر بولا۔ تو تمہیں کھڑا رہنے کا کس نے کہا ہے بھائی؟ اس نیلی آنکھوں والے سمیت ہولیا نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا تو یگیت کی نگاہ سیدھا اس درمیانی قد کی نیلی آنکھوں والی لڑکی سے ٹکرائی۔ یو گائز کیری آن، میں چلتی ہوں، اور بھائی آپ یہ سب واپس کر کے نا اور لے کے آنا، ان کی جگہ سب کی سب ایک فارم میں۔ یہ کہتی وہ زن سے کمرے سے غائب ہوئی، جبکہ اس کا وہ فرما بردار بھائی اس بات میں سر ہلاتا اپنے نئے آرڈر پر گردن جھکا چکا تھا۔ لے بھائی یگی، تیرا پہلا کام۔ وہ ان کے قریب آتا تمام بکس سے تھما چکا تھا۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں، انہیں واپس کر وہ سب لے آنا۔ یہ کہتا وہ فاصلے پر ہوا تو یہ اب کام رہ گیا میرے لیے۔ پڑھنے سے نفرت کرنے والے انسان کو تم اب لائبریری میں خوار کرواؤ گے؟ زور سے ٹیبل پر بکس پھینکتا وہ دھڑام سے کرسی پر گرا۔ اب تمہاری خدمت مجھے ایک ماہ کے لیے کرنی ہے مسٹر یگیتل، تو ایسے چھوٹے موٹے کام تو اہم۔ وہ سیدھا ہوا، جبکہ ان کے تمام گفتگو سے بے نیاز وہ خوبصورت شخص اپنے سامنے پڑے نقشے کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔
یہ ریڈ ڈاٹس، جہاں جہاں یہ ریڈ ڈاٹس نظر آنے، یہ سب ایریاز انڈر ڈینجر ہیں، یہاں ہائی الرٹ جاری کرو۔ کچھ ہمارے خاص آدمی ہیں، ان تک پیغام پہنچا دو، سب کے سب وہاں سے نکل جانے چاہیے۔ وہ ماتھے پر شکنیں لیے یکیتاً اس سنجیدہ شخص کو اپنے نئے پلان کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ وہ دو بھائی، وہ بہت رائتا پھیلا چکے ہیں، ہمارے بہت سے آدمی جان سے جان چکے ہیں سلطان بھائی، یگیت نے نقشے پر نگاہ دوڑاتے کہا۔ سلطان کچھ دنوں کے لیے خاموش کیا ہوا، ان کتوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی، اوقات بھول گئے ہیں یہ شاید اپنی، مگر اب بہت ہوا۔ غضب سے کہتا وہ نقشے پر پین ڈاٹ گھومتا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے فکر رہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ وہ نیلی آنکھوں والا شخص ہاتھ میں سگار سلگائے گہرے کش بھرتا اپنے سامنے کھڑے اس بھیڑیے کو آج ایک الگ ہی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سلطان ایک زخمی بھیڑیا، ایک بے قابو انسان، آج کچھ الگ ہی لگ رہا تھا، الگ مگر خطرناک۔ اور فن کیئر میں موجود وہ سب بچے آج کے منعقد کردہ جشن میں بھرپور جھومتے خوش تھے۔ اس کشادہ لان میں کی گئی سجاوٹ پھولوں سے بھرپور تھی، رنگ برنگی لائٹیں ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ اپنے سامنے چھوٹے اور بڑے بچوں کو خوشی سے جھومتا ہوا چھوٹی لڑکی ایک طرف ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے مسکرانا تو شاید بھول ہی گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی عشا پر دوڑائی، جو شفا آنٹی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں، اب آ بھی جاؤ نا ہینا، دیکھو وہاں سب بچے سوئنگ اینڈ اسٹاپ گیم کھیل رہے ہیں، تم بھی آؤ نا، ہم ساتھ میں ہی کھیلتے ہیں۔ وہ گول آنکھوں والی چشمہ لگائے اپنے گھنگریالے بالوں کو پونی میں بمشکل قید کیے ہوئے ہینا کا ہاتھ پکڑے کھینچ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا فدار، پلیز مجھے تنگ مت کرو، اور تمہیں میرے ساتھ ہی کیوں کھیلنا ہے؟ وہاں اتنے سارے بچے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کیونکہ یہاں ایک بس تم ہو میری دوست، اور کوئی بھی نہیں۔ مگر میں تمہاری دوست نہیں ہوں، وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بولے۔ مگر میں تو مانتی ہوں نا، وہ چہک کر بولی۔ پلیز فدار، ضد مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ فدار ذرا یہاں نا، گلفام کی آواز پر وہ اس کی طرف مڑی۔ میں بس ابھی آتی ہوں، تب تک تم مان لو کہ تم میری دوست ہو، مسکرا کر کہتی وہ 1 منٹ میں وہاں سے ہوا ہوئی۔ عشا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ قریب آتے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھامے بیٹھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو ہینا؟ دیکھو وہاں سب کھیل رہے ہیں اور تم تو بس وہ گیم کھیلنا بہت پسند ہے نا؟ بس دل نہیں چاہ رہا، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا سب چھوڑو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔ دیواروں کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں اور بیلیں اس حصے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں۔ وہ اس کے ہمراہ چلتی ان پھولوں کے قریب آئی۔ دیکھو یہ تو مرجھا ہی گئے ہیں۔ عشا نے کچھ فاصلے پر نس میں ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، مگر یہ صبح بہت خوبصورت تھا، جب میں اسے پانی دے رہی تھی تب یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھل رہا تھا، اب مرجھا گیا، ہینا افسوس سے بولی۔ عشا نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ دیکھو ذرا غور سے، جب صبح اس پر وہ خوبصورت سی روشنی پڑی تب یہ ننھی سی کلی اپنی پوری آب و تاب سے کھل اٹھی، اور جیسے جیسے وہ روشنی کم ہوئی یہ پھول دھیرے دھیرے مرجھاتا گیا، اور اب 1 یا 2 دن تک یہ مکمل سوٹ کر اپنی ٹینکینی سے الگ ہو جائے گا۔ یہی ان کی زندگی ہے ہینا، اور یہی ہماری بھی زندگی ہے، وہ بول رہی تھی اور ہینا اسے بغور سن رہی تھی۔ جانتی ہو زندگی آسان نہیں ہوتی کسی کی بھی، یہ مت سمجھو کہ یہ جو لوگ تمہیں یہاں آس پاس خوشی سے جھومتے پھر رہے ہیں ان کی زندگی بہت آسان ہے، نہیں ہینا، ہماری زندگی بھی انہیں پھولوں جیسی ہے، جب تک وہ روشنی اور وہ امید ہم میں زندہ رہتی ہے تب تک ہم ان پھول کی طرح کھلے رہتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں آنے والی ان تلخ آزمائشوں اور سختیوں پر جب ہم انہیں خود پر سوار کر لیں تب وہ اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہم خود میں ہر احساس، ہر جذبہ اور ہر خوشی ختم ہوتے دیکھتے ہیں۔ مگر جانتی ہو ہمیں اور ان پھولوں میں ایک فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہینا نے سوال کیا۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہ بے جان ہے، یہ خود کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر یہ کر سکتے تو یقیناً یہ کبھی بھی مرجھانا پسند نہ کرتے، مگر ہم انسان خود کو خود ٹھیک کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ جب تک ہم اس اندھیرے کو خود پر سوار رکھیں گے تب تک ہم زندگی میں اس خوبصورت روشنی کو کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گے، اور دھیرے دھیرے مرجھا کر ایک دن اپنی اس زندگی کی ٹہنی سے جدا ہو جائیں گے۔ مگر جانتی ہوں اگر ہم ان سب آزمائشوں کو سمجھ کر، سہ کر اپنا کردار مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں تو ہم اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ عشا نے اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ سنجیدگی سے بھرپور چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو وہ لڑکی، اسے یہاں کتنے دن ہو چکے ہیں، تم اسے کتنا ڈانٹتی ہو، خود سے دور کرتی ہو، مگر پھر بھی وہ تم سے خوش ہو کر بات کرتی ہے، تمہیں اپنا دوست مانتی، کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ بھی اکیلی ہے، اس کی زندگی بھی ادھوری ہے، وہ دوست چاہتی ہے،
اور تم میں اسے ایک اچھی دوست نظر آتی ہیں۔ دھیان دو ہینا اپنے آس پاس ان لوگوں پر جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ سے نکلتا آنسو اس معصوم سے رخسار پر بہہ نکلا اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے عائشہ، دوست بنانے سے، باتیں کرنے سے، مسکرانے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ ہینا تم کتنا غلط سوچتی ہو۔ وہ اس کا چہرے اپنے مقابل کیے اس کے آنسو سمیٹ رہی تھی۔ تم خوش قسمت ہو ہینا، جانتی ہو کیوں؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم بہت چھوٹی سی عمر میں ہی سیکھنا شروع ہو چکی ہو زندگی کو، اس کی ہر تلخ، آسان، بے رحم اور پرمسرت احساس کو۔ میرا رب چاہتا ہے کہ تم مضبوط بنو، اس لیے وہ آزمائش بھیجتا ہے۔ جانتی ہو نا، اللہ پاک آزمائش پر بھی انہیں بھیجتے ہیں جو انہیں اپنے پیارے ہوں۔ وہ آنسو سمیٹتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ بہت اچھے اور سمجھدار ہو، اس طرح کی غلط باتیں مت سوچا کرو اور میری باتوں پر غور کرو میری جان۔ اسے خود سے لپٹائے محبت سے بول رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی، وہ معصوم سی آواز میں بولی تو عائشہ نے مسکرا کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ ایک بات پوچھوں؟ عائشہ کی آواز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم باہر جاتی ہو؟ میرا مطلب بازار، شفا آنٹی کے ساتھ؟ نہیں، جب سے یہاں دوبارہ آئی یہاں سے باہر نہیں گئے، دل نہیں چاہتا۔ ہاں ٹھیک ہے، رکو ذرا، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ کچھ ہی فاصلے پر نصب ٹیبل کے قریب کے اگلے پر ایک شاپنگ بیگ ہاتھ میں تھامے اس کی طرف آئی۔ اس بیگ سے ایک خوبصورت سا سفید رنگ کا اسکارف نکال کر اس نے ہینا کی طرف بڑھایا۔ اب جب بھی کہیں باہر جاؤ تو اسے اوڑھ لینا۔ ہینا نے خوش ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بہت پیارا ہے اور تم پر تو یہ حجاب بہت ہی پیارا لگتا ہے عائشہ۔ بہت شکریہ، لاؤ میں تمہیں اوڑھنا سکھاتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اسکارف پکڑتی کھول کر اب اس کے گرد پھیلا رہی تھی۔ حجاب کے پلو اس کے کندھے پر رکھتے اسے بے اختیار ہی اپنے پیارے سے شوہر کا وہ انداز یاد آیا۔ کتنی محبت سے اس نے اسکارف ایسے اس کی گرد پھیلایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم تو حجاب نہیں اوڑھتی تھی عائشہ، پھر کب شروع کیا؟ ہینا کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس ایک دن کسی ہمدرد نے بہت محبت سے مجھے یہ اسکارف گفٹ کیا اور اتنی ہی محبت سے مجھے اوڑھنا بھی سکھایا، بس تب سے ہی۔ ہینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ ایک مضبوط آلہ ہے ہمارے گرد جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ جانتی ہوں اچھی لڑکیاں جب بھی گھر سے باہر جائیں تو خود کو تو کور کرتی ہیں تاکہ وہ شیطان سے محفوظ رہ سکے، اور اچھی لڑکیاں دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی، وہ سب کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تکلیف انسان کو کس قدر دکھ دیتی ہے۔ اور اس کے گرد حجاب اوڑھے اس کے ہاتھ تھام کے بول رہی تھی۔ تم سے باتیں کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے عائشہ، چاہے آنے والے وقت میں میرے جتنے بھی دوست بنے مگر تمہاری جگہ کبھی بھی کوئی نہیں لے گا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور عائشہ اس کو مسکراہٹ دیکھ کر اطمینان سا ہوا تھا۔ پھر تو میں بہت خوش قسمت ہوں۔ وہ جھک کر اس کی نال پر انگلی رکھتی مسکرا دی۔ اب چلو سانگ اینڈ اسٹاپ پلے کھیلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بچوں کے قریب لائے۔ بہت سی کرسیاں ایک قطار میں جگہ تھیں اور بہت سے بچے ان کے گرد گانا گانے کی آواز پر گھومتے اور گانا رکتے ہی وہ کرسیوں کی طرف دوڑتے۔ ان میں سے کچھ ان پر بیٹھ جاتے جبکہ کچھ افسوس کے ساتھ گیم سے باہر ہو جاتے۔ فدار سمیت ہینا اور عائشہ بھی اب اس گیم میں شامل ہوتی اپنے کہکوں سے اس چھوٹی سی تقریب میں رونق جمائے ہوئے تھیں۔ وہ سفید فراک پہنے، سفید ہی حجاب اوڑھے بچوں کے بیچ بھاگتی اور ہنستے ایک اندھیرے کونے میں کھڑے اس مضبوط شخص کو خود پر فدا ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے، ایک ٹانگ پیچھے کے دیوار سے ٹیکے، ایک ہاتھ سینے پر رکھے، خوبصورت سی مسکراہٹ لیے اپنی اس پیاری سی بیوی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز سے بے نیاز، اسے اپنے ارد گرد بس اس کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم گانا رکا، وہ تیزی سے کرسی کی طرف بڑھی مگر وہ گھگریالے بالوں والی لڑکی سپیڈ لگاتی اس سے ایک سیکنڈ پہلے ہی کرسی پر براجمان ہوئی۔ سب کا ایک بھرپور کہکہا گونجا۔ اوہ میں تو آؤٹ ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی کھل کر ہنسی اور وہ ہنسی اس بے رحم انسان کے دل پر سیدھا تیر کی طرح لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہینا کو فدار کے حوالے کرتی ہر طرف تیز تیز نگاہیں دوڑا رہی تھی، شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ عائشہ نے موبائل کان سے لگایا تو سلطان کے موبائل کی گھنٹی نے شور مچایا۔ وہ مسکراتا فون کان سے لگا لیا۔ کہاں ہیں آپ؟ تمہارے سامنے ہی، وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اور کب ہے یہاں؟ آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھو لڑکی، نظر آ جاؤں گا۔ وہ ہنسی۔ دل کی آنکھیں بھلا کب سے ہونے لگی؟ لگتا ہے آپ کے دل، کان، ماتھے اور یہاں تک کہ آپ کی گردن پر بھی آنکھیں، جسے آپ ہر جگہ بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ ایسا ہی سمجھ لا۔ فی الحال تو بتائیں نا کہاں ہے؟ میرے دل کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھا ہے اس لیے آپ کو دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ ایک آنکھ کو مسلتی بولی۔ وہ مسلسل ایسا کر رہی تھی۔ سلطان اسے ایسا کرتے کب سے دیکھ رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو میری بیچاری آنکھیں، ہاتھ ہٹاؤ وہاں سے۔
سلطان کی آواز پر عشا نے ایک دم سے اپنی آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے ارد گرد دیکھا۔ بھوت کہیں گے، وہ بڑبڑائی۔ وہ چلتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ باہر نکل کر سڑک پر اس کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے کسی نے پیچھے سے اپنی آغوش میں بھرتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ایک دم چونکی، مگر اگلے ہی پل وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی شرارت سے مسکرائی۔ جن ہیں آپ قسم سے، کہیں پر بھی ٹپک پڑتے ہیں۔ سلطان نے کندھوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کیا۔ اور تم میری چھوٹی سی چڑیل، کہتے ہی مسکرا دیا، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ خوبصورت براؤن آنکھ سرخ ہو چکی تھی۔ یہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ وہ اسے چھو رہا تھا۔ پتہ نہیں، اچانک سے کافی درد ہونے لگا، اور ایک تو کچھ دنوں سے میرا منہ بہت زیادہ درد کر رہا ہے۔ وہ اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ دن تک۔ یہ کہتے ہی سلطان نے جھک کر اس کی آنکھ سے انگلی ہٹاتے اپنے دہکتے ہونٹ اس سرخ ہوتی آنکھ پر رکھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ایک دم ہی پرسکون ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد ہٹاتے وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اب دوبارہ سے اسے انگلی سے مت چھونا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ سلطان کی آواز پر اس نے گہری سانس بھری۔ بس ایک منٹ، میں شفا آنٹی اور ہینا سے مل لوں، پھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے وہ زن سے اندر داخل ہوئے اور آرفن کیئر کی آج 20ویں سالگرہ پر یہ چھوٹی سی تقریب سجائی گئی تھی، جس میں کچھ ٹرسٹیز کے علاوہ ایک دو خاص مہمان مدعو تھے۔ بچوں کی ہنسی اور رونق دیکھ کر وہ خوش تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، جب میں یہاں تھی تو ہر سال اس تقریب کا مجھے بے صبری سے انتظار رہتا تھا، کیونکہ آج کے دن یہاں سب آتے تھے، بہت سے لوگ اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی۔ ایسے ایک دن ہینا بھی آئی تھی۔ تب آرفن کیئر کی 13 سالگرہ تھا اور ہمارے یہاں کی ٹرسٹی وہ ہینا کو لائی تھی۔ تب میں ان سے پہلی دفعہ ملی تھی۔ وہ بچی دن بدن میرے ساتھ اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ میرا ایک پل میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اس کی وہ پیاری اور معصوم باتیں ہی میرا دل رگائے رکھتی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ تمہاری طرح؟ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت بال کمر پر گرائی سے کچھ ہی فاصلے پر بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہمیشہ کی طرح اپنی نان اسٹاپ باتیں شروع کیے بیٹھی تھی۔ تم وہ چھوٹی سی بچی ہو اور میں تم ہو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ایک بازو سر کی پشت پر رکھے دونوں ہاتھ وہ نازک سے ہاتھ سے تھامے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ تم سکون ہو، اس پاگل اور سر پھیرے شخص کا۔ سکون کا مطلب جانتی ہو نا؟ سلطان نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تو اس پاگل سے لڑکی کی دھڑکنیں ایک دم سے اتھل پتھل ہوئیں۔ اس وجہ شخص کی شریر سے مسکراہٹ اسے گردن جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ ایک مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور ماتھے پر پڑی سلوٹوں کو بغور دیکھتی متزلزل ہوئی۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا اور زور سے سینے پر ہاتھ رگڑنے لگا۔ اسے یوں ایک دم اس طرح دیکھ کر وہ کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ سلطان نے گہری سانس بھرتے شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب آنکھیں بند کر چکا تھا۔ عبدر، کیا ہوا اچانک؟ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہا تھا۔ نہیں جانتا، بس ایک جلن، یہاں اس جگہ ایک شدید جلن محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ نہیں جانتا۔ کیا آپ نے چیک اپ کروایا؟ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ قریب ہوا۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ کو چیک اپ تو کروانا چاہیے نا عبدر، آخر کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا؟ وہ ماتھے پر شکنے دیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم، سلطان کے کہنے پر عشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم ہو اس کا علاج، تمہارے چھونے سے سکون ملتا ہے۔ اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بالکل ایسے ہی حیران میں بھی ہوا تھا، بہت زیادہ حیران۔ کیسے؟ کسی کے چھونے سے کیسے سکون ہو سکتا ہے؟ مگر یہ سچ ہے عشا، تم ہو میرے ہر درد کی دوا، میرا سکون، میرا مرہم۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا۔ وہ حیران بھی تھی، خوش بھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے اس کے پاگل دل کی دھڑکن سنتی شرارت سے مسکراتی اس کی مضبوط اور محفوظ آغوش میں چھپی رہی۔ عبدر، جی میری پیاری بیوی۔ وہ اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے محبت سے بول رہا تھا۔ جانتے ہیں، محبت میں میرے رب نے شفا رہی ہے۔ محبوب کا ایک لمس کافی ہوتا ہے ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ ایک سکون، ایک شفا، ایک روح کو چھو لینے والی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے سے ہاتھ کو اس کے کشادہ سینے پر دھیرے دھیرے حرکت دے رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے میری چھوٹی سی چڑیا۔ سلطان نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کیا۔ میرے پاس، میرے ساتھ، میرا سکون بن کر ہمیشہ رہنا۔ وہ اپنے سینے پر اس کے چھوٹے سے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ بڑا سا محل اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کے لیے کسی قید سے کم نہیں تھا، جہاں وہ اپنے اکلوتے بھائی کے ساتھ بے شمار نوکروں کے حالے میں رہتی تھی۔ اسے وہاں یہاں سب میسر تھا سوائے ایک چیز کے، آزادی۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی بس ایک حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر کی دنیا سے وہ بالکل ایسے ہی انجان تھی جیسے ایک نومولود بچے کے لیے ہوتی ہے۔
ایک گہری سانس بھرتی وہ اپنے بڑے سے گھر کی پچھلی سائڈ پر ڈھیر سارے پھولوں کے درمیان میں نصب چھوٹے پر جھولے پر ہاتھ میں کتاب تھامے پڑھنے میں مصروف تھی۔ بلیک کلر کے باب کٹ بال ہوا سے جھولتے کبھی اس کے چہرے پر آتے کبھی لہرا کر واپس مڑ جاتے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی مطلوبہ چیز کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں کتابوں کا ڈھیر تھامے وہ ایک محتاط سی نگاہ آس پاس دوڑاتا اس کی جانب آیا۔ مس ہولیا، یگید کے پکارنے پر وہ بنا دھیان دیے بیٹھی تھی۔ مس ہولیا، بلند آواز میں پکارتا وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ نیلی آنکھیں اس لمبے چوڑے آدمی سے ٹکرائیں تو وہ کچھ پل بنا پلکیں جھپکے اس کی نیلی آنکھوں کی طرف بغور دیکھتا رہا۔ او ہیلو مسٹر، وہ اس کے قریب کے چٹکی بجاتی اسے حال میں لائی۔ کیا کام ہے؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں یہاں آنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ اپنے اعصاب درست کرتا اپنے فارم میں آ چکا تھا۔ ہاں بالکل، یہاں آنے پر پابندی ہی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پابندی ہوگی تمہارے ان پالتوں کے لیے، یہ گیت طلب کے لیے نہیں محترمہ۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا ہاتھ میں پکڑی کتابیں زور سے جھولے پہ پھینکتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ میری بات غور سے سنو مسٹر ایپل، وہ انگلی کی نوک اس کی طرف کیے کھڑی تھی۔ اٹس الپ، یگیت نے آئی برو چکا کر کہا۔ واٹ ایور، یہاں پر اس جگہ پر آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، پھر وہ چاہے بھائی جان کا کتنا بھی خاص دوست کیوں نہ ہو۔ انڈرسٹوڈ؟ سو اگلی دفعہ یہاں پر آنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا۔ یہ کہتی وہ بال چھٹکتی واپس مڑی ہی کہ یقید نے کلائی سے تھامتے اپنی جانب گھمایا۔ ہولیا نے ایک دم سے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ فاصلے پر ہوئی۔ اینڈ یو مس وٹ ایور، یہاں آنے سے پہلے مجھے کیا تمہارا وہ بھائی پیارا بھائی جان اور تمہاری یہ پالتو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں ہر اس جگہ موجود ہوگا جہاں جانے پر مجھے پابندی ہے۔ اس ہینڈسم چہرے کو غور سے دیکھ لو مس، کیونکہ اگلے 1 ماہ تک تمہیں میں ہر جگہ نظر آؤں گا، پھر چاہے تم چاہو یا نہ، اور میری یہ خوبصورت صورت تمہیں حفظ ہونے والی ہے۔ بی ریڈی۔ وہ ایک دم قریب ہوتا اپنی جیکٹ کو چھٹکتا کہ نگاہ اس کی نیلی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ وہاں سے الٹے قدموں جا چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے زور سے زمین پر پاؤں مارتی اپنی کتاب جھولے میں پھینک چکی تھی۔ بلڈی ایڈیٹ، غصے سے کہتے وہ رخ موڑ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی سر کھجاتے اپنے کام میں مصروف تھی۔ گیس کبھی کم تو کرتی تو کبھی آہستہ۔ سامنے پڑے سے نمک مرچ کے ڈبوں کی طرف غور سے دیکھتی وہ بے بسی سے موبائل پر چلتی کلپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ کلپ رکی اور اس مغرور شخص کا نام جگمگایا۔ ایشا نے آنکھیں پھول کھولے موبائل کی اسکرین میں جھانکا۔ واہ، آج سورج کدھر سے نکلا ہے جو یہ خود کال کر رہا ہے؟ اسے سبز بٹن دباتے فون اسپیکر پر لگایا۔ مرحبا مسٹر بزی مین۔ مرحبا، کیا کر رہی ہو؟ کھانا بنانے کی ایک ناکام کوشش۔ آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ ویسے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ سنو جی کہیں، میں شاہ محل جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ سب خیر؟ ہاں بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اور وہ کیا؟ ہادی کو تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، مجھے اس سے جا کر دیکھنا ہے۔ مجھے اپنا کام کرنے میں مصروف تھی، 1 منٹ میں موبائل کے قریب آئی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا ہادی بھائی کو؟ چوٹ کیسے لگی؟ کیا زیادہ لگی؟ ایک پل میں اتنے سوال؟ وہ مسکرایا۔ جا کر دیکھنا پڑے گا نا محترمہ، اب میں کوئی نجومی تھوڑ ہوں نہیں جو اتنی دور سے پتہ لگا لوں۔ تو پھر جلدی جائیں نا، یہاں کیوں بیٹھے ابھی تک؟ بس جا رہا ہوں۔ کیا میں ساتھ چلوں؟ اس کی ضرورت نہیں میری گڑیا، تم بس اپنا خیال رکھنا، میں شام تک آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ فون بند کرتا شاہ محل کے لیے نکلا۔ بیڈ پر بیٹھا وہ اپنے زخم کی ڈریسنگ کرواتا ایک مسکراہٹ لیے اپنی پیاری سی کزن کو دیکھ رہا تھا۔ رحیم شاہ لان میں کھڑے اپنے آدمیوں سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ انسان اگر اپنی آنکھیں کھول کر رہے نا تو اتنی چوٹ نہ لگے۔ ٹفر ہونے کے ساتھ ساتھ اندھے بھی ہو گئے ہو تم، اتنا دھیان سے بھی نہیں رکھ سکتے؟ آئیگل نے تیکھی سی نگاہوں سے اسے دیکھا جو آج سنجیدہ سا تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کر رہا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ منہ میں دہی جما رکھا ہے کیا؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ آئیگل نے زور سے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی تو ہادی کی ایک راہ نکلی۔ یار ذرا آرام سے، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو، جانتی ہوں میں۔ وہ سختی سے پٹی باندھ رہی تھی۔ ڈرامہ نہیں ہے نا، سچ میں درد ہو رہا ہے پاگل۔ اوہ، تم پھر ڈرامے نہ کیا کرو نا، تمہارا تو وہی حال ہے، شیر آیا شیر آیا۔ اب کا پتا کہ تم سیریس ہو، کب ڈرامے؟ آئیگل نے زور سے اس کا بازو کھینچا۔ وہ شخص درد دباتا ضبط کی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس تم تکلیف دے سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اٹس اوکے، کہتا وہ بازو آنکھوں پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ آئیگل نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔
وہ کچھ سنجیدہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر ہوئی تو سلطان نے اندر داخل ہوتے ایک زوردار ہار اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ وہ ایک دم تڑپ اٹھا۔ ظالموں، کوئی تو خیال کر لو، ایک وہ ہے جنگلی بلی جو ہر وقت میری جان لینے پر تلی، اور ایک تم ہو۔ تیرے کام ہی ایسے ہیں، اب ہم شریف لوگ کیا کریں؟ سلطان اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہوا۔ تم شریف اور میں جہان بھر کا کمینہ پھر۔ ہادی نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ بے شک، اس میں بھلا کہنے والی کیا بات ہے؟ کیسا ہے؟ زندہ ہوں بھائی، وہ تو دکھ رہا ہے۔ کس نے؟ آخر کس نے کی جرت ہوئی؟ سلطان نے غصے سے کہا۔ ابراہیم، اسی کا ہی کام ہے یہ، کچھ فالتو کو بھیجا تھا، بس ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کا دماغ سٹک گیا ہے، یہ ایسی چند حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ ڈرانے کی کوشش، وہ بھی رحیم شاہ کے بھیڑیوں کو۔ سلطان نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ لگتا ہے اپنی فارم میں آنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی تھی آقا جان اس دن اس خبیث انسان کو چھوڑ کر۔ سلطان نے سب سے آنکھیں زور سے مچی۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ دھوکے باز، نافرمان اور گھٹیا شخص ہے وہ۔ پھر آخر کیوں اس دن آپ نے مجھے روکا؟ وہ رحیم شاہ کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں میں اسے بہت اچھی طرح، مگر اس دن اس نے جو کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ وہ سچ ہے آقا جان، اس کمینے کی اولاد واقعی ہے اس دنیا میں۔ رحیم شاہ نے حیران کن نگاہوں سے سلطان کو دیکھا۔ نہیں، ایسے مت کہو سلطان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر کیوں؟ اس کی اولاد کا آپ سے کیا لینا دینا؟ اگر اس کمینے کی اولاد واقعی ہوئی تو وہ صنم کی بیٹی ہوگی، اور دعا کرو کہ یہ بس ایک ہی بات صنم کی بیٹی ہوگی، اور دعا کرو کہ یہ بس ایک بات ہی ہو، سچ نہیں۔ رحیم شاہ کی بات کے اختتام پر سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صنم؟ کون ہے وہ عورت؟ تمہارے لیے نہ جاننا بہتر ہے، رحیم شاہ نے گہری سانس بھرتے کہا، اور اپنی بات کے اختتام پر وہ ڈرائنگ روم سے باہر جا چکا تھا۔ سلطان نے ماتھے پر شکنیں لیے بغور دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ آقا جان نے مجھ سے کچھ چھپایا ہو۔ وہ متذبذب سا ہوا، مگر سر جھٹکتا وہ ہادی پر ایک نگاہ ڈالتا تقریباً شام کے وقت شاہ محل سے نکلا تھا۔ رحیم شاہ کی بات بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ آخر کون ہے وہ عورت؟ فلیٹ کو اندر سے لاک دیکھتے اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ گہری ہے۔ وہ چابی گھما کر اندر داخل ہوا، جہاں اس کی نظر سیدھا بالکنی پر پڑی۔ وہ بالکل ہی سامنے جائے نماز بچھائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کے قریب آیا۔ سلطان نے اپنی شرٹ کو ٹک آف کرتے ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کے قریب بیٹھتے وہ ایک نگاہ سے دیکھتا دھیرے سے زمین پر لیٹتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہلکا سا مسکرائی۔ وہ شفاف چہرہ بہت پرنور لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے لب ہلاتی وہ کسی سے بہت گہری گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ہتھیلی کے نیچے سے وہ اس کی رازدار گفتگو بنا آنکھیں بند کیے سن رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے ہتھیلی چہرے پر پھیرتے اس کی جانب دیکھا، اور جھک کر اس کے سینے اور چہرے پر پھونکتے سیدھی ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ میری جادوگرنی، کیا جادو کر رہی ہو؟ وہ مسکرائی۔ حفاظت۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر جما گیا۔ ہادی بھائی کیسے ہیں؟ کیا انہیں زیادہ چوٹ لگی؟ اتنی زیادہ نہیں، بس ذرا سی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اب۔ وہ سر اسوات میں ہلاتی مطمئن ہوئی۔ وہاں سب کیسے ہیں؟ آقا جان اور آئی گل سب بالکل ٹھیک ہے۔ تمہاری دوست تمہیں یاد کر رہی تھی بس۔ وہ مسکرائی۔ اور آپ مجھے ساتھ بھی نہیں لے کر گئے؟ سلطان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے پھر سینے پر رکھا۔ اگلی دفعہ پکا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے بالوں کو درست کر رہی تھی۔ اپنے بالوں میں وہ نازک سے انگلیاں محسوس کرتا پرسکون ہوا تھا۔ وہ رغبت سے کھانا کھاتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ آج بہت محنت کے بعد کھانا اچھا بنا تھا۔ وہ خوش تھی اور شریر سر مسکرا رہی تھی۔ اچھی شیف بن رہی ہو آخر۔ ظاہر ہے آپ کی سنگت کا ہی اثر ہے، یہ کہتی بس کھڑوس کو مسکراہٹ دے دی۔ وہ چھوٹی لڑکی اب فدار کو ڈانٹتی نہیں تھی۔ وہ ہمت کر رہی تھی اپنے اس ڈراؤنے خواب سے باہر نکلنے کی۔ آخر اسے ایک پوری زندگی جینی تھی، اور اتنی جلدی تو ہار نہیں ماننی تھی۔ وہ لان میں لگے پھولوں کو پانی دیتی ایک نگاہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی چشمش کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جانتی بھی ہو کہ مجھے بات کرنا نہیں پسند، پھر بھی کیوں اپنا وقت برباد کرتی ہو؟ یہاں اتنے سارے بچے ہیں، تم ان سے دوستی بھی تو کر سکتی ہو نا؟ وہ فوارہ ایک طرف رکھتی بیزاری سے بولی۔ کیونکہ مجھے تم پسند ہو، اس لیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوش ہو کر اس سے مخاطب تھی۔ مگر کیوں؟ میں تو تمہیں ہر وقت ڈانٹتی ہوں۔ تم اچھی ہو ہنا، بس تم ہمت نہیں کر پا رہی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تم ایک دفعہ دوستی کرو گی تو کبھی پچھتاؤ گی نہیں۔ فدار سے دوستی تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں سے تم کبھی باہر نکلنے نہیں چاہو گی۔ اچھا، کون سی دنیا ہے وہ؟
वो दोनों हाथ आपस में बांधती बोली, यहाँ आओ बताती हूँ। वो इसका हाथ थामे कोने की तरफ बढ़ी। चंद सीढ़ियाँ चढ़ती वो हिना को लिए पहली सीढ़ी पर बैठी। वहाँ आसमान में देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? हिना ने एक निगाह आसमान पर दौड़ाई। शाम के वक्त चंद सितारे हल्के से नुमाया हुए आसमान पर कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे। तारे? और क्या? अब बस कुछ ही तारे हैं, मगर जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी वह इस खाली आसमान पर एक अलग ही जहां नमूदार होगा, जो देखने में बहुत खूबसूरत होगा। वह सब तारे मिलकर एक जादुई दुनिया उभारते हैं। जादुई मतलब? हिना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जादुई मतलब कि ये सब तारे वहाँ आसमान पर दिन के वक्त भी मौजूद होते हैं, मगर दिखाई नहीं देते। मगर जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वो छुपे हुए सब तारे वाजे हो जाते हैं। ऐसी मेरी जिंदगी भी है हिना। जानती हो मैं एक जादूगर हूँ। हाँ, वो कैसे भला? कोई जादू मुझ पर भी करके दिखाओ तो मानूं। वो गुनगुनाले बालों वाली खुलकर हंसी। करूँगी ज़रूर, फिर देखना तुम धीरे धीरे फिदार की जादुई दुनिया में खोती चली जाओगी। वो दोनों हाथों को इसके चेहरे की तरफ करती धीरे धीरे उंगलियों को हिलाती बोल रही थी। हिना की मुस्कुराहट गहरी हुई। पागल हो तुम। ये कहती वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। हाँ ना, और जल्द तुम्हें भी कर दूंगी। वो धीरे से कहती वापस आसमान की तरफ निगाहें उठाई बहुत ही गहरी गौर से देख रही थी, क्यों जैसे कुछ तलाश कर रही हो। फिदार, एक पागल लड़की। एक छोटी सी डायरी के जर्द पड़ने पर आखिर इसका नाम दाखिल हो चुका था। वो मुस्कुराकर अपनी डायरी बंद करती सीधी हुई, मगर एक ही दम इसकी निगाह विंडो से बाहर आसमान पर पड़ी। गहरी काली रात में आसमान पर ढेरों तारे अपनी पूरे आबोताब से चमक रहे थे। एक जादुई दुनिया। हिना की निगाह बाई चांस ही फिदार के बेड पर पड़ी। वो वहाँ नहीं थी। वो कुछ सोचते हुए एक मोहताज सी निगाह आसपास दौड़ाती ऑर्फन केयर के ऑडिटोरियम से बाहर निकली थी। रात के वक्त किसी भी बच्चे को इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो इधर उधर देखती बहुत धीरे धीरे चलती बाहर आई, मगर वो पागल सी लड़की उसे कहीं दिखाई ना दी। आखिर कहाँ चली गई है? वो इस जगह आई जहाँ वो शाम के वक्त उसे छोड़कर गई थी, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। वापस मुड़ने से पहले किसी ने छोटा सा हाथ इसके मुंह पर रखा। हिना एकदम चौंकी, मगर पीछे मुड़ के देखने पर एक तीखी निगाह से उसे देखती सूदी हुई। पागल लड़की, तुम सच में पागल हो। जानती हो ना, यहाँ पर रात के वक्त आना मना है। जानती हूँ, तुम कभी बाहर नहीं निकली ना। हिना ने नफ़ी में सर हिलाया। इसीलिए ना, तुम्हें क्या पता कि इन कामों को करने में कितना मज़ा आता है, जिनसे मना ही हो। तुम इस जॉय से अनजान हो। चलो आओ मेरे साथ। वो इसका हाथ थामे अपने साथ खींचती हुई जा रही थी। अरे रुको, अगर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो शिफा आंटी को पता चल जाएगा, और फिर इसके बाद जानती हो क्या होगा? जो होगा वो तो बाद की बात है ना। फिलहाल तो चलो। वैसे लिए ऑडी की बैक साइड पर आई। वहीं कोने में बनी सीढ़ी सीधा ऊपर तक जाती थी। वो लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ती थोड़ी ऊंचाई पर से उसे लिए बैठी। यहाँ पीछे ही है हमारा डिपार्टमेंट, जानती हो ना। डरपोक लड़की, तुम्हें लगता है यहाँ की भी कोई जगह और कोई भी हिस्सा मेरी नज़र से बचा हुआ है? बेटा, तुमसे ज़्यादा जानती हूँ मैं इस जगह को, और मैं हर इस काम में मारूँ जिससे करना हर बच्चे को मना है। हिना नाम में गर्दन हिलाती इस पागल सी लड़की को देख रही थी। वो इससे कुछ फासले पर बैठी थी। ये देखो, वो अपने हाथ में किताब पकड़े खोले हिना की तरफ किए बैठी थी। वो किताब ऑक्सफोर्ड बीच का सिलेबस था। एक तरफ बनी रात में आसमान पर सितारों की तस्वीर, और एक तरफ तुर्क ज़बान में इसका इंट्रो था। जानती हो, वहाँ जो तारे एक लाइन में हैं वो क्या है? हिना ने एक निगाह आसमान पर दौड़ाई तो इसकी निगाह सीधा दुबे अकबर पर जा ठहरी। कुछ सितारे एक लाइन में हैं, और क्या? वो कंधे उचकाकर बोली, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। देखो ज़रा गौर से, इतना बड़ा आसमान, हर जगह एक राज छुपा है जिसे ढूंढना हमारा काम है। हिना ने टेढ़ी निगाह से उसे देखा, जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में आसमान की तरफ देख रही थी। हिना ने एक टेढ़ा सा मुंह बनाते अपने साथ बैठी इस घुंघराले बालों वाली चश्मिश को देखा। वो देखो, सब सितारे एक साथ, एक सवालिया निशान जैसा लग रहा है। हिना ने एक नज़र देखा, और थोड़ा गौर करने पर वाकई वह सब एक कितार में जुड़े एक सवालिया निशान बना रहे थे। हाँ, लग तो रहा है, मगर वो कुछ और भी है। ज़रा गौर से देखो। और क्या? हिना ने फिर से उसे देखा, मगर वो बस एक सवालिया निशान ही लग रहा था। अब ये पहेली ढूंढना तुम्हारा काम है हिना। ध्यान दो, गौर करो, और तारों की कतार, और किस शेप की है। जब तुम ये पता लगाओगी तो फिर उसके बाद फिदार तुम्हें एक और पहेली सौंपेगी। एक मुस्कुराहट लिए वो किताब पर निगाहें जमा गई। हिना कभी उसे तो कभी आसमान पर बने सवालिया निशान को देख रही थी, जो दोनों एक ही जैसे थे, ना समझ में आने वाले। अब अपनी ये जादुई नगरी की दुकान बंद करो और चलो, 10 बजे के बाद सबके कमरे लॉक हो जाएंगे। जानती हो ना, फिर हमें सारी रात यहीं पर ही बैठना पड़ेगा।
हिना इसका हाथ थामे उठी। फदार ने उसे खींचकर वापस बिठाया। तुम अभी जानती नहीं हो फिदार को, मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं। हम 11 बजे के बाद कमरे में जाएंगे। और वो कैसे? बताऊंगी ना, अभी यहाँ बैठो और 11 बजे का इंतज़ार करो। अच्छा, और क्या है जो 11 बजे तक बैठो यहाँ तुम्हारी सरफरी बातें सुनने के लिए? वो हंसी, उसके चश्मे के पीछे गोल गोल आंखें छोटी हुई। तुम मजाकिया हो हिना, इससे मुझे पसंद हो। तुम नादान हो और नासमझ भी। वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा, और तुम क्या एक बूढ़ी खातून हो, समझदार और पागल? और वैसे भी तुम मुझसे 1 साल छोटी हो। वो सीधी हुई। जानती हूँ, उम्र में तुमसे 1 साल छोटी हूँ, मगर सोचने में मैं तुमसे तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। उसकी वो मुस्कुराहट हिना को अजीब भी लग रही थी और अच्छी भी। अच्छा बूढ़ी दादी माँ, अब बताओ यहाँ बैठकर करना क्या है? वो हंसी। 11 बजे के बाद एक सितारा टूटेगा और आज फिर वहाँ इस जादुई दुनिया से एक पत्थर कम हो जाएगा। इस पत्थर की जगह नए पत्थर को आने में बस तहाई वक्त लगेगा। मतलब बस 15 सेकंड। और इस 15 सेकंड में हमें एक विश करनी होगी। एक ऐसी विश जो किसी अच्छे काम की हो, जिससे किसी को नुकसान ना हो, ताकि इस सितारे की अपनी जगह वापस लेने से पहले हम इस खाली जगह का फ़ायदा उठाकर अपने लिए कुछ मांग सकें, जिसकी मोहलत हमें खुद अल्लाह पाक देते हैं। हिना हैरानी से छोटी सी लड़की की तरफ देख रही थी। और तुम्हें कैसे पता कि आज तारा टूटेगा? और 11 के बाजे के बाद ही वो थोड़ी पर हाथ रखे बोली, जादूगर हूँ। वो दोनों हाथों को इसकी तरफ किए उंगलियां हिलाती हिना को गहरी मुस्कुराहट दे रही थी। काफ़ी देर वो आसमान पर इस सवालिया निशान को देखती उसे आड़ी टेढ़ी तरह किसी और शेप में तरतीब देती रही, मगर नाम इसके बरक्स वह पागल लड़की की कभी किताब को देखती तो कभी आसमान की तरफ। वह आसमान को यूं देख रही थी जैसे वहाँ कुछ है जो बस उसे ही नजर आ रहा है, जो बस वही देख सकती है। वो दोनों रात के इस पहर लोहे की एक सीढ़ियों पर बैठी थी जब अचानक इन्हें अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक होता सुनाई दिया। अरे पागल लड़की, गुलफाम ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब हम कमरे में कैसे? वो तेज़ तेज़ बोल रही थी जब फिदार ने अचानक इसके मुंह पर हाथ रखा। खामोश, मैं हूं ना। अब बस खामोशी से बैठी रहो, वो कहती वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुई। पागल, हिना ने रुख मोड़कर। आखिर उसके हमरा वहाँ बैठे 11 बज ही चुके थे। 1 मिनट और फिर 5 मिनट, मगर किसी तारे के टूटने का नामो निशान न था। हाँ, देख ली तुम्हारी जादूगरी, कोई तारा नहीं टूटा। अब चलो। वो उठी। फदार ने एक कलाई थामते वापस बिठाया। बस 2 मिनट और। 1 और फिर 2 मिनट गुजरे। देखो जरा, वो टूटा। हिना ने अचानक आसमान की तरफ देखा। एक बड़ा सा तारा टूटकर पूरे आसमान से उतर एक तरफ को गायब हुआ। हिना बेयकीनी से कभी इसे तो कभी आसमान को देख रही थी। अरे स्टूपिड, विश करो फौरन, बस कुछ सेकंड है हमारे पास। वो आंखें बंद किए बड़बड़ाई तो हिना ने फौरन से आंखें बंद करते गहरी सांस भरी और चंद पल बाद आंखें खोलते फदार की तरफ देखा। वो उसे ही देख रही थी। कैसी लगी फिर मेरी वो चुटकी बजाकर चहकी। हिना उसे हैरानी से देख रही थी। अब चलो चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो मुंह पर हाथ रखती जमाई लेती बोली। वो दोनों चलती हुई ओडी के अंदर पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। जाहिर था रात के इस पहर भला इन 2 पागल लड़कियों के अलावा कोई बच्चा निकल सकता था। और हर उल्टा काम पहली फुर्सत में करना तो फिदार की पहचान थी। वो अपने कमरे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रुकी, जो लॉक था। फिदार ने हाथ में पकड़ी किताब हिना को पकड़ाई और अपना चश्मा उतार कर उसे फोल्ड करती इसकी एक टांग निकाल चुकी थी। इसकी नोक पर पड़ा छोटा सा कोरा कवर उतारा। वो झुककर उसे लॉक में घुमा रही थी और कुछ पल अंदर से इधर उधर करने पर लॉक एकदम से खुला। वो इससे अपनी किताब पकड़ते एक तरफ हुई। ये तुमने कैसे किया? हिना ने हैरानी से उसे देखा। ताले खोलने में माहिर हूँ, कहती हुए एक मुस्कुराहट उछालती कमरे में दाखिल हुई। बेड पर लेटे हुए सरपरी सी लड़की की बातें सोचती उलझ गई थी। क्या पागल लड़की है ये तो, पता नहीं किस जंगल से आई है। वो आह भर गई। उस्मान खान न्याजी, एक नामालूम इंसान, एक काबिल हथियार। सुल्तान के लिए वो एक हुक्म का एक्का था, जिसे वो जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल कर दुश्मन को मात दे सकता था। वो स्ट्रॉन्ग और संजीदा शख्स अपनी दहशत और गुस्से से जाना जाता था। उसकी कुल कायनात होलिया उसकी छोटी बहन थी। वो महफूज रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बहुत छोटी उम्र में अपने सबसे अजीज खोने वाला वो संजीदा शख्स मुस्कुराना नहीं जानता था। इस नीली वालों आंखों वाली एक आम सी लड़की को महफूज रखने के लिए वो इससे आज़ादी छीन चुका था, जिसमें शायद इसी की भलाई भी थी। यज्ञीत ने एक निगाह चारों तरफ दौड़ाई। वो हाथ में कुछ फाइल थामे उस्मान बे के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके अंदर दाखिल होने से कब्र एक लंबा चौड़ा गंजा आदमी एकदम से उसके सामने नमूदार हुआ। वो तेज चलता ब्रेक लगाने से पहले इस गंजे आदमी से जा टकराया। या अल्लाह खैर, आदमी हो या दीवार,
اس سے فاصلے پر ہوتے یگیت نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ آپ یہاں نہیں جا سکتے سر۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے عاجزی سے بولا۔ اور یہاں نہ جانے کی وجہ؟ مجھے تمہارے اس باس سے کچھ کام ہے، ذرا ہٹو۔ یگیت نے اسے ہاتھ سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ معذرت صاحب، لیکن بڑے صاحب کا کمرہ اس طرف ہے، یہ مس ہولیا کا کمرہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بنا کسی ایکسپریشنز کے بولا۔ یگیت نے ایک نگاہ اس کمرے پر دوڑائی۔ اچھا، تو یہ اس چڑیل کا کمرہ ہے؟ اوکے، ایک نگاہ دیکھتا پیر پر تختہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ڈھیر سارے پھولوں کے حالے میں وہ نیلی ڈائری ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی۔ کتاب سے نگاہیں ہٹائیں وہ آسمان پر ٹکا گئی۔ شام کا وقت پرسکون ہوا۔ سرد موسم میں اپنے گھروں کو لوٹتے وہ آزاد پرندے اس کھلے آسمان پر بہت سے پرندوں کی ایک قطار مغرب کی طرف اور اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ وہ آزاد تھے، وہ اپنے پر پھیلائے ہوا میں اڑنے والے تھے۔ وہ بے فکر سے پرندے، اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ بس اپنے خوبصورت پر پھیلائے جہاں بھی ان کا دل چاہے مڑ جاتے۔ کاش میں ایک پرندہ ہوتی، جب میں اداس ہوتی اپنے پر پھیلاتی اور اڑ جاتی۔ ایک ایسی جگہ جہاں سکون ہو، جہاں میں ہر فکر سے آزاد ہوں، جہاں مجھ پر پابندیاں لگانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں ہواؤں میں اڑتی، ان بادلوں کو محسوس کرتی۔ کاش میں ایک پرندہ ہوتی۔ نیلی ڈائری کے تیسرے ورق پر وہ یہ تحریر لکھتی کچھ آبدیدہ ہو گئی۔ وہ بہت گہری نگاہ آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت غور سے اس نیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہاں کچھ تھا، کچھ الگ، جو نہ چاہتے ہوئے اسے بھٹکا رہا تھا۔ آخر کو اس بھٹکم بھٹکی میں دور کرنے وہ چلتا ہوا اس کے قریب سے گزرتا سامنے لگے ٹیولپس کو چھو رہا تھا۔ ایک پل کو آسمان سے نگاہ ہٹاتی وہ اپنی نیلی آنکھوں سے سمندر صاف کرتی ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہاں آنے سے۔ وہ اپنی ڈائری ایک طرف رکھتی اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ اور میں نے کہا بھی تھا مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ یہ میرا گھر ہے مسٹر ایپل، یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گی، سمجھے؟ اب نکلو یہاں سے۔ وہ اپنی انگلی گھماتی بولی۔ کیوں، کیا یہ واقعی تمہارا گھر ہے؟ یگیت نے آئی برو اچکاتے کہا۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ ہاں نا، شک نہیں، یقین ہے۔ تمہارا گھر تو نہیں ہے یہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ میرا گھر ہی ہے۔ اچھا، مان لیتا ہوں، تو کیا یہاں تمہاری مرضی چلتی؟ یگیت نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کہا۔ بالکل، میری مرضی چلتی ہے۔ وہ اپنے ببکٹ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی بولی۔ اچھا، تو پھر اس دہلیز کے پار جانے، وہاں سب سے اوپر والی منزل اور رات میں کمرے سے باہر نکلنے میں بھی تمہاری مرضی ہی چلتی ہوگی۔ Am I right؟ وہ لب دباتا بولا، جبکہ اس کی بات کے اختتام پر وہ نیلی آنکھیں کچھ لمحوں کو گڑبڑائی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنے اعصاب درست کرتی غصے سے بولی۔ وہی جو تم نے سنی۔ تم کو لگتا ہے کہ تم ایکسٹرا تیز ہو یا پھر؟ لگتا نہیں محترمہ، میں ہوں، وہ اپنے بال سنوارتے بولا۔ جانتی ہو، وہاں تمہارے گھر کے اس سب سے اوپر والی منزل سے ترکی کا آدھا ویو بآسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ وہ لب دباتا اسے چڑھا رہا تھا۔ ہولیا نے ایک نگاہ گھر کی اس منزل کی طرف دوڑائی۔ اور جانتی ہو تمہارے گھر کے باہر وہ نظارہ؟ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اسے اپنے بالوں پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہولیا کو چڑھانے کی؟ بتاؤ کیسے؟ وہ ایڑیاں اٹھائے اسے بالوں سے جکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ وہ مضبوط سا آدمی چوڑا اپنی جگہ سے بس تھوڑا سا ہی ہلا تھا۔ وہ اچانک سے اس کی توقع تو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ اے لڑکی، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دور کر رہا تھا، مگر وہ جو پہلے کی تپی ہوئی تھی آج سارا غصہ اس مسٹر ایپل پر نکال ہی کر ہی دم لینے والی تھی۔ تم میرے ہی گھر آ کر مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو؟ اتنی جرت تمہاری؟ ایک زوردار گرفت پر یگیت کی ایک آہ نکلی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ دور کیے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہکا بکا اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، یہاں رہ کر تمہارا یہ پاگل پر تمہارے دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر کر رہا ہے۔ دن بدن اپنا توازن کھو رہی ہو تم۔ کیا کہا تم نے؟ پاگل؟ تم نے مجھے پاگل کہا؟ وہ تیز تیز نگاہیں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑے پانی کے پائپ پر پڑی۔ ایک پل میں وہ اٹھاتی آن کی آن اپنے سامنے کھڑے اس لمبے سے آدمی کی طرف کر گئی۔ پائپ سے نکلتا پانی اسے بھگو رہا تھا۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا لڑکی؟ وہ بول رہا تھا، جبکہ اب مقابل کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک شرارت سے مسکراہٹ تھی۔ وہ پائپ کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہلاتی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ یگیت نے ایک نگاہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہ لمبا آدمی لب دباتا پانی کے اس پائپ کے بالکل سامنے سیدھا کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ بھیگتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نگاہ اس پر دوڑاتے وہ پائپ بند کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا بالوں تک لے گیا۔ اس سفید شرٹ میں اس لمبے آدمی کی فٹ باڈی اب مکمل نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ایک پل میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیدھا ہوا۔
اتنا فریش بات دینے کا شکریہ مس، ویسے بھی میں آج صبح نہایا نہیں تھا، اب اچھا لگ رہا ہے۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اس کے قریب ہوتا، بالوں کو چھٹک کر چھینٹے اس پر اچھالتا ایک سائڈ سے گزر گیا، جبکہ وہ برا سا منہ بناتی اپنا چہرہ صاف کرتی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف انسان، بال جھٹکتی وہ واپس اپنی ڈائری تھامے بیٹھی، ہاتھ میں فائلز تھامے ایک نگاہ لیپ ٹاپ پر ڈالتا وہ ایک کشادہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اس کی شرٹ اب کچھ سوکھ گئی تھی، مگر اس مضبوط دل میں اب وہ نیلی آنکھیں دھیرے سے نقش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں تمہارے گھر کی وہ سب سے اوپر والی منزل، وہاں سے آدھے ترکی کا ویو بھی بآسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک نگاہ اوپر چھت کی طرف دوڑائی۔ لان میں بیٹھی وہ ترکش قہوہ ہاتھوں میں تھامے بہت گہری نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہٹے کٹے گنجے آدمی پر دیکھی۔ یوسفے، اس کے پکارنے پر ساتھ کھڑے آدمی نے عاجزی سے گردن جھکائی۔ حکم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ سیدھی ہوئی۔ ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کے اختیار میں مجھے کچھ دینا ہوتا تو کیا آپ مجھے کیا دیتے؟ وہ سامنے دیکھتی بول رہی تھی۔ مگر معذرت، میرے خادم کی کیا اوقات؟ وہ گردن جھکائے بولا۔ اور آپ جانتے ہیں میں آپ کو خادم نہیں سمجھے، آپ سمجھتی آپ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں۔ یوسف بے، جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ چپ تھا۔ آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناتی میں، آپ جانتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ سپ لیتی بولی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہوئی۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو آزادی دیتا۔ وہ گردن جھکائے عاجزی سے بولا۔ حلیہ کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا آج میرا سالگرہ ہے؟ جانتا ہوں، تو کیا آج اس دن آپ مجھے تھوڑی سی آزادی دے سکتے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ ہاتھ باندھتے کھڑا تھا۔ میں بس کچھ دیر وہاں اوپر جانا چاہتی ہوں، بس کچھ دیر۔ گردن جھکائے اس آدمی نے ایک گہری سانس بھری۔ مجھے معاف کر دے، مگر بڑے صاحب کے خلاف جا کر وہ رکا۔ حلیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ یعنی آج کے دن بھی میری خواہش بس خواہش ہی رہ جائے گی؟ وہ مسکرائی۔ میں نہیں، مگر کوئی ہے جو آپ کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس کے الفاظ پر حلیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون؟ مسٹر ایپل۔ وہ سنجیدہ چہرہ بنائے بنا کسی تاثر کے بول رہا تھا، جبکہ اس کا وہ نام سن کر حلیہ کی ہنسی چھوٹی۔ وہ پاگل انسان، اور میں اس سے مدد کیوں لوں بھلا؟ اگر اس نے بھائی جان کو بتا دیا تو؟ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یوسف نے بات مکمل کی۔ نہیں، میں اس سے مدد نہیں لوں گی۔ پاگل ہے وہ تو۔ وہ رخ موڑتی تیز چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جب ہاتھ سے گزرتے اچانک اس کی نگاہ اس لمبے آدمی پر پڑی۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے صوفے پر جوتے سمیت لیٹا پاؤں کو حرکت دے رہا تھا۔